नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बक़रा। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं जो हमेशा से जिंदा है और पूरी कायनात को संभाले हुए है, न उसको ऊँघ आती है और न नींद। ये वीडियो अल्लाह ताला की दो सिफात अल हय्य व अल क़य्यूम पर तैयार की जा रही है। हो सके तो बच्चों को इस तरह समझाइए। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला दुनिया को इंसानों जिन्नात के लिए इम्तिहान की जगह बनाया है। वो ज़ात के एतबार से किसी को नज़र नहीं आता। उसने इम्तिहान में इंसानों के लिए ये शर्त रखी है कि वो अल्लाह को देखे बग़ैर पहचान कर ईमान लाए और उसी की इताअत व इबादत करे। चुनाचे उसने इंसानों की रहबरी और रहनुमाई करने के लिए अपनी पहचान को अपनी सिफात से ज़ाहिर किया है, ताकि इंसान मखलूक़ात में उसकी सिफात को गौर फ़िक्र करके उसको पहचाने और माने। अगर इंसान अल्लाह की सिफात से वाकिफ़ ना रहे तो शिर्क में गिरफ्तार हो जाता है। मौजूदा ज़माने में मुसलमानों की कसीर तादाद मुसलमान माँ बाप के पेट में पैदा होने के और कलमा पढ़ने के बावजूद शिरकिया अक़ायद व आमाल में गिरफ्तार है। वो अल्लाह की सिफात ही से वाकिफ़ नहीं हैं। सिफात इलाही की तालीम हासिल किए बग़ैर कलमा पढ़ते हैं मगर अल्लाह की पहचान ही नहीं रखते, और अल्लाह की सही पहचान हासिल किए बग़ैर इस्लाम के कुछ अहकाम की पाबंदी करते हैं। नाक़िस नामुकम्मिल अंदाज पर इस्लाम पर चलते हुए मुतमईन नज़र आते हैं। याद रखिए कि अल्लाह की पहचान यानी मारिफत हासिल किए बग़ैर ईमान सही नहीं होता। आइए हम मुख्तसर से अंदाज में हम आपको अल्लाह की ये दो सिफात अल हय्य व अल क़य्यूम पर कुछ समझाएंगे। अल हय्य के माने हैं उर्दू और अरबी ज़बानों में जिंदे के हैं। इमाम तबरी ने लिखा है कि हय्य उस ज़ात के लिए बोला जाता है जिसका वजूद और जिसकी हयात हमेशा हमेशा के लिए हो, जिसकी इब्तिदा की कोई हद ही ना हो और ना ही उसकी हयात की कोई इंतहा हो। वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। क़य्यूम क़याम से निकला है। क़याम के माने खड़ा होना, बग़ैर किसी फ़ना और ज़वाल के हमेशा क़ायम रहना, ख़ुद क़ायम रहकर दूसरों को क़ायम रखना, संभालना और सहारा देना। इन दोनों सिफात को समझने से खालिस अल्लाह ताला की तौहीद पैदा होती है। अल्लाह ने अपनी हयात को लामहदूद समझाने, थकान, ऊँघ और नींद से पाक होने की तालीम दी और अपने भूल चूक गाफिल ना होने को समझाया। हयात अल्लाह ताला की ज़ाती सिफत है, उसको किसी ने अता नहीं की। वो अपनी तमाम सिफात के साथ हमेशा से जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, और वो खुद ही अपने बलबूते पर कायम है। किसी ने उसको कायम नहीं किया ना संभाला हुआ है। वो अकेला कायनात की तमाम मखलूक़ात को हयात अता करके कायम और संभाले हुए है। अल्लाह ही के संभालने से कायनात कायम है। इंसान अल्लाह की इन दोनों सिफात पर अपने आप को या किसी और मखलूक को तशबीह न दे, क़यास न करे,
اس کی حیات اور قیام میں کسی سے کوئی برابری، تقابل، یکسانیت نہیں ہے، نہ سمجھائی جا سکتی ہے۔ اس کی حیات اور قیام مخلوقات جیسا نہیں ہے، اس کی مثل اور مثال ہی نہیں ہے۔ لیس کم مثلہ شیء۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا نام عبد القیوم ہے تو اسے صرف قیوم کہہ کر نہ پکارا جائے، اگر کوئی ایسا پکارے تو گنہگار ہوگا۔ ویسے اللہ کے ہر صفتی نام کو عبد لگا کر پکارے، سننے والے بغیر عبد کے پکارنے پر اصلاح کریں۔ دنیا کے بادشاہوں کو اس کے وزیر قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیتے ہیں، مگر اللہ کی شہنشاہیت اور حیات و قیام ایسا ہے کہ کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا، نہ اس کی حیات چھین سکتا ہے، نہ حیات سے محروم کر سکتا ہے۔ اس کی حیات اپنی ذاتی ہے، کسی نے اس کو حیات عطا نہیں کی۔ وہی ساری کائنات کو حیات عطا کیا ہے۔ کسی مخلوق میں کسی دوسری مخلوق کو حیات دینے یا قیام دینے کی قدرت ہی نہیں۔ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو زندگی اور حیات نہیں ملتی۔ انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے را میٹیریل سے نقل کر کے کچھ چیزیں بنا لیتا ہے۔ انسانی دماغ کی ذرا سی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کا علم حاصل کر کے اس کی نقل میں کمپیوٹر بنایا۔ جانداروں کے رحم کے نظام کی نقل کر کے مرغی اور مرغ سے پیدا ہونے والے انڈوں کو مشین میں رکھ کر بچے نکال رہا ہے، چوزے نکال رہا ہے۔ ویسے بہت سارے انڈے گندے بھی ہو جاتے ہیں۔ بغیر مرغ کے مرغی فیڈ کھا کر انڈے دے تو ان کو مشین میں رکھ کر چوزے نہیں نکال سکتا۔ اللہ کی صفات کو سمجھنا اور سمجھانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا رب جس کو چاہے موت دے سکتا ہے اور جس کو چاہے حیات دے سکتا ہے، وہ اکیلا موت اور حیات کا مالک ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک ایسے قیدی کو بلایا جس کو سولی دی جانے والی تھی، اسے آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ انسان کو بلا کر ناحق قتل کر دیا۔ اس نے موت اور حیات کا مطلب ہی غلط سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حی و قیوم سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ ایسا حی ہے کہ وہ جب کسی چیز کو حیات اور وجود دینا چاہتا ہے تو لفظ کن کہتا ہے تو وہ چیز بغیر اسباب کے وجود میں آ جاتی ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی لکڑی کو سانپ بنا کر حیات دیا اور وہ دوڑنے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے مٹی کے پرندوں کو حیات دے کر اڑا دیا، مردوں کو حیات دے کر ان سے بات کروا دیا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کو حیات دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا کلمہ پڑھوا دیا، زمین کو حیات دیا تو قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ نگل گئی۔ وہ حی ایسا ہے کہ ترکاریوں، غلوں، میووں اور گندگی میں بغیر نر اور مادہ کے کیڑوں کو حیات دیتا ہے۔ یہ صرف اس کا کمال ہے، اس کے حیات کی کوئی بھی نقل نہیں کر سکتا۔ انسان اگر روبوٹ بنایا ہے تو اس کو حیات نہیں کہتے، وہ بیٹری اور ڈاٹا بھرے بغیر چل نہیں سکتا۔ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں سے مشین بنا کر لاکھوں روپے خرچ کر کے کام لینا حیات نہیں کہلاتا۔ اللہ جب کسی کو سہارا دینے پر آتا ہے، اس کا وجود اور زندگی کو باقی رکھنا چاہتا ہے
تو دنیا کی کوئی مخلوق نہ اسے سہارا دے سکتی ہے اور نہ اس کے وجود اور زندگی کو ختم کر سکتی ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کئی دن تک زندہ رکھا اور حیات دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حیات دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں قیام دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے بچا کر فرعون کے گھر ہی میں قیام دیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے زندہ نکال کر مصر کی حکومت میں قیام دیا۔ وہ ایسا حی و قیوم ہے کہ وہ جب کسی کی آنکھوں، کانوں، زبان، دل و دماغ، ہاتھوں اور پیروں کی حیات کو ختم کر دیتا ہے تو وہ اندھا، بہرا، زبان میں لکونت، ہاتھوں میں راشا پیدا ہو جاتا ہے، دماغ سے یادداشت ختم کر دیتا ہے، دل کی حیات کو ختم کر کے دوران خون کی حیات ختم کر دیتا ہے اور انسان موت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ناک، پھیپھڑے، ہوا رہنے کے باوجود موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، زمین کو حیات سے محروم کر کے مردہ بنا دیتا ہے، پھر پانی دے کر زندہ کر دیتا ہے۔ دواؤں سے شفا نہ دینا ہو تو دواؤں میں حیات ختم کر دیتا ہے۔ بڑھاپے میں پھل، غذائیں، طاقتور دوائیں کھانے کے باوجود اگر حیات نہ دینا ہو تو غذاؤں اور پھلوں میں سے پروٹین اور وٹامن کی حیات ختم کر دیتا ہے، جس سے انسان کو کوئی طاقت اور توانائی نہیں ملتی۔ وہ انسانوں ہی کو حیات نہیں دیا بلکہ کائنات کی ساری مخلوقات کو حیات دیا ہے، اور جب چاہے ان کی حیات کو ختم کر کے ان کو قیام سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ جب تک چاہا اس دنیا کو حیات دے گا، اور جب وہ اس دنیا کا قیام ختم کرنا چاہے تو قیامت قائم کر کے اس دنیا کو فنا کر دے گا۔ جس طرح اس کی تخلیق، اس کی ربوبیت، اس کی ہدایت، اس کی رحمت، اس کا عطا کردہ علم اور اس کی مصوری، سماعت، بصارت، موت کی صفات کا اظہار ہر مخلوق میں ہوتا ہے، اسی طرح اس کی صفات الحی و القیوم کا اظہار ہر مخلوق میں نظر آتا ہے۔ اللہ کی اصلی صفت حی ہے اور مخلوقات کی اصلی صفت مردہ پن ہے۔ کوئی مخلوق اپنی طرف سے نہ زندہ رہ سکتی ہے نہ قیام پا سکتی ہے۔ اس کی حیات عطا کرنے سے حیات پاتی اور قائم رکھنے سے قائم رہتی ہے۔ اس کی صفت تخلیق کے بغیر کوئی مخلوق نہ وجود پا سکتی ہے نہ عمل کر سکتی ہے۔ اس نے خود دنیا کو انسانوں اور جنات کے لیے امتحان گاہ بنایا اور شر اور خیر کی آزادی دی ہے۔ انسانوں کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اپنی زندگی خیر والی بنا لے یا چاہے تو شر والی بنا لے۔ اگر اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرے گا تو اس کی زندگی خیر والی بنے گی، اور اگر غلط استعمال کرے گا تو اس کی زندگی شر والی بنے گی۔ اللہ نے دنیا کو آخرت کی تجارت کی جگہ بنا دیا۔ جس طرح انسان دنیا کی تجارت میں نفع اور نقصان اٹھاتا ہے، اسی طرح آخرت میں اپنے اعمال سے کامیابی اور ناکامی اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے۔ جس طرح انسان دنیا میں ببول اور کیکر کا بیج بو کر آم اور سیب کا درخت اور پھل حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ انسان دنیا میں کیڑ کے، کڑوے، کسالے، بدبودار، کانٹے دار درخت لگا کر آخرت میں
पाकीज़ा, मीठे, खुशबूदार, मज़ेदार, सेहतमंद फलों और ग़िज़ाओं के दरख्त हासिल कर ले। अल्लाह ताला हई व क़य्यूम होने के नाते हर ज़र्रे को अपने मंसूबे के तहत हयात और क़याम देता है और मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ मुद्दत तक हयात और क़याम अता करता है। उसी तरह इंसान के अमाल को आखिरत में परवरिश पाने वाले बीज बना दिया है। हर अमल की हयात और क़याम मुख्तलिफ रखा है। किसी अमल का असर फ़ौरन ज़ाहिर कर देता है, किसी अमल का असर कई बरस बाद ज़ाहिर होता है और किसी अमल का असर दुनिया में ज़ाहिर ही नहीं करता, मरने के बाद आखिरत में ज़ाहिर करेगा। इसलिए इंसान जो भी अमल करता है वो करते ही ख़त्म नहीं हो जाता। बहुत सारे अमाल हैं जिनके असरात दुनिया में ज़ाहिर न करके उन अमाल को जन्नत या दोज़ख में हयात देकर परवरिश करता है। यानी नेक और गुनाह के अमाल को जन्नत या जहन्नुम में क़याम देता है। अगर इंसान दुनिया की ज़िंदगी में नेकी के पौधे और दरख्त लगाएगा तो अल्लाह ताला उन पौधों और दरख्तों के असरात को खैर की शक्ल में हयात देकर उनके असरात और फल क़यामत तक दूसरे इंसानों को फ़ायदा उठाने के काबिल बना देता है, जिससे दूसरे इंसान खैर और भलाई वाली ज़िंदगी सीखते और अपनी आखिरत संवार लेते हैं। और फिर उन नेकियों के पौधों को दरख्तों की शक्ल में परवान चढ़ाकर हयात देकर जन्नत में मुकम्मिल परवरिश देता है, ताकि नेक इंसान को अपनी नेकियों का मुकम्मिल बदला और इनाम मिले। इसलिए वो इंसान के मरते ही जन्नत या दोज़ख का फैसला नहीं करता, वरना इंसाफ जो है नामुकम्मिल हो जाता। वो इंसाफ पूरा करने के लिए उसने क़यामत का दिन मुकर्रर किया है। जन्नती इंसान के नेक आमाल बड़े बड़े घने दरख्त बनकर अपने मुकम्मिल असरात और फल जन्नत में मुख्तलिफ नेमतों की शक्ल में ज़ाहिर होकर सोना, चांदी, मिश्क व अंबर, याक़ूत व मरजान के महलात और हर किस्म के तरह तरह के फल फलारी, उम्दा और लजीज ग़िज़ाओं, पाकीज़ा शराब, दूध और शहद की नहरों की शक्ल में इज़्ज़तदार तरीक़े से अपना असर दिखाएंगे। उन अमाल के असरात से जन्नती इंसान न बुढ़ापा पाएगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, न मौत उस पर आएगी, न बोलबरास की गंदगी और नापाकी उसको होगी, न बेइज्जती, परेशानी, बीमारी और कमज़ोरी उसको आएगी। हमेशा जवान ही जवान रहेगा। उसके लिए हम सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को समझ सकते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में नेकियों के पौधे लगाकर अल्लाह ताला को राज़ी किया, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, उनकी आखिरत की ये तिजारत कामयाब हुई और इंशाअल्लाह उनको हमेशा हमेशा की पाकीज़ा हयात आखिरत में मिलेगी। दुनिया की ज़िंदगी में जो इंसान बुराई और गुनाह के पौधे लगाएगा तो अल्लाह ताला उन पौधों को हयात देकर उनके असरात को क़यामत तक जारी रखेगा। इससे दूसरे इंसान शर और खसारे वाली ज़िंदगी इख्तियार करेंगे और दुनिया में शर व फसाद फैलाएंगे। उसकी मिसाल हम जो है अबू जहल, अबू लहब, फ़िरौन और नमरूद, आद और समूद की ज़िंदगियों में जो है पढ़ते हैं। अल्लाह ताला गुनहगार इंसानों के पौधों को दोज़ख में मुकम्मिल परवरिश करके उनके गुनाहों के हिसाब से बड़े बड़े गुनाहों के दरख्तों में तब्दील कर देगा, जिससे एक गुनहगार इंसान का जिस्म अपने गुनाहों के हिसाब से मक्का और मदीने के दरमियानी फासले के बराबर हो जाएगा और ओहद पहाड़ के बराबर उसके दांत और जबड़े होंगे। उनके गुनाहों के दरख्त के असरात आग,
कड़वे कसाले कीड़ के बदबूदार कांटीदार बदमजा फलों की शक्ल में, आग से भरे हुए जानी और शराबी इंसानों की शर्मगाहों से निकलने वाला पीप और खून की शक्ल में, गर्म खौलता हुआ तेल की तरह पानी सांपों और बिच्छुओं की शक्ल में अपना असर दिखाएंगे। वहां मौत नहीं आएगी, वो जिंदगी नापाक, गंदी, बेइज्जती, गम और मुसीबत वाली, नाकारा, अजाबात वाली जिंदगी होगी, जिसकी खुली मिसाल जो है अबू जहल और अबू लहब की जिंदगियों के हालात पढ़ने से मालूम होता है। वो दुनिया में हक का इनकार करके शर और फसाद वाली तिजारत करके गए। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान सुभान अल्लाह कहता है तो जन्नत में एक घना दरख्त लगता है। इसलिए जन्नत या दोज़ख में इनाम या सज़ा दरअसल दुनिया में इंसानों के आमाल ही की कमाई और बदला है, जिसे कुरान मजीद ने इंसानों का कसब कहा है। ये कमाई आखिरत में जिंदा रहकर मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर होगी, वरना अल्लाह को इंसानों को जहन्नुम में सज़ा देने से कोई फ़ायदा, मज़ा और खुशी नहीं, न लज्जत आती है। वो अपने बंदों का दुश्मन नहीं, वो तो बेइंतहा जो है रहम व मोहब्बत और माफ़ करना चाहता है। शर्त सिर्फ ये है कि बंदा अपने आमाल से उसकी मोहब्बत और रहमत हासिल करने का ज़ाब्ता और तरीक़ा इख्तियार करे। उसने दुनिया के इस इम्तिहान में हई व क़य्यूम होने की वजह से इंसानों के अच्छे बुरे आमाल को हयात देकर उनकी कामयाबी और नाकामी का दारो मदार उन आमाल पर रखा है। ऐसी सूरत में इंसान के इख्तियार में है कि या तो वो अपनी दुनिया की ज़िंदगी की हयात को सही इस्तेमाल करके आखिरत में जिंदा कारामद हयात वाली बना ले, या गलत इस्तेमाल करके आखिरत की ज़िंदगी को नाकारा और बर्बाद कर ले। इसके लिए दुनिया नफ़ा और नुकसान के तिजारत की जगह बना दी। इंसान की ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि वह अल्लाह को हई यानी जिंदा जानकर अपने वहम व गुमान से उसे भी मखलूक़ात की तरह हयात वाला समझता है। चुनाचे वो अपने अतराफ जिंदा मखलूक़ात को जिस्म और आज़ा वाला समझता है, देखता है। थकान, ऊंग, नींद वाला, अहलो अयाल, औलाद वाला, बचपन, जवानी, बुढ़ापे और पैदाइश और मौत से गुजरने वाला देखकर अल्लाह को भी मखलूक़ात की तरह समझता है। चुनाचे इंसान अल्लाह को भी अपने वहम व गुमान से जिस्म व आज़ा वाला समझा। मखलूक़ात को जिस्म और आज़ा होने की वजह से हवा, ग़िज़ा, पानी की हाजतें होती हैं। उसके बगैर उनका जिस्म परवरिश नहीं पा सकता। फिर ग़िज़ा खाने, पानी पीने के बाद बोल बरास की ज़रूरत रहती है। जिस्म काम करने के बाद थक जाता, ऊंग और नींद आती है। अल्लाह इन तमाम हाजतों से पाक है। जिस्म को हवा, पानी, ग़िज़ा ना मिले तो वो मौत के हवाले हो जाता है। अल्लाह ताला हई व क़य्यूम ज़रूर है, मगर मखलूक़ात की तरह हयात वाला नहीं है। उसकी हयात में और मखलूक़ात की हयात में कोई तक़ाबुल, मिसाल, मुशाबहत और बराबरी नहीं। मखलूक़ात की हयात मुख्तसर और आर्जी है, इसलिए दिल में भी उसकी कोई शक्ल सूरत मखलूक़ात जैसी नहीं बना सकते, इसलिए कि दुनिया की ज़िंदगी में वो किसी को नज़र ही नहीं आता। अगर कोई भी शक्ल व सूरत सोचेंगे तो वो मखलूक़ात की शक्ल व सूरत होगी,
پیارے بچوں، انسان کو روح ملنے کی وجہ سے امتحان کے لیے جسم اور اعضاء دیے گئے ہیں۔ روح نکل جائے تو دنیا سے فنا ہو جاتا ہے۔ اللہ کو جانداروں کی طرح جان اور روح، جسم اور اعضاء کی محتاجی نہیں۔ جان، روح، جسم اور اعضاء اللہ کی مخلوقات ہیں۔ مخلوقات کو موت آتی ہے، اللہ کو موت نہیں آتی۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اکیلا باقی رہے گا۔ اس نے اپنی ایک صفت الباقی سے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جب سب فنا ہو جائے گا تو وہ خود پوچھے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر وہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد القہار کی بادشاہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا جنگل میں بیٹھے بیٹھے اللہ کی یاد میں کہنے لگا کہ اے اللہ، میں نے سنا ہے کہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی بیٹا بیٹی اور اہل و عیال نہیں ہے۔ تو میرے پاس آ، میں تیری خدمت کروں گا، منہ ہاتھ دھلاؤں گا اور کنگھی چوٹی کروں گا، بالوں کو سنواروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو یہ سن کر فوراً اس کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ کیا اللہ کے ساتھ شرکیہ الفاظ میں بکواس کر رہا ہے۔ وہ یہ سن کر فوراً خاموش ہو گیا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اللہ کو مخلوقات کی طرح جسم و اعضاء والا تصور کر کے اپنی عقل سے ایک فرضی قصہ بنا لیا کہ اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے رات بھر کشتی لڑتا رہا، آخر میں تھک ہار کر ان کو بنی اسرائیل کا خطاب دے کر چھٹکارا پایا۔ کسی نے یہ بھی کہانی بنائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح میں لوگوں کے مر جانے پر اللہ افسوس کرتے ہوئے غم میں اتنا رویا کہ آنکھیں سوج گئی تو فرشتوں نے آ کر دلاسا دیا۔ اگر اللہ کو مخلوقات کی طرح جسم اور اعضاء ہوتے تو جس طرح دنیا کا بادشاہ کام کر کے ہر 10-12 گھنٹوں بعد تھک کر سو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کو بھی نیند لینا پڑتا تھا۔ اگر اللہ نیند لے تو یہ کائنات برباد ہو جاتی۔ اللہ صرف انسانوں ہی کی نہیں بلکہ زمین، آسمانوں، زمین کے اندر، زمین کے اوپر، سمندروں میں، ریگستانوں میں، جنگلوں میں، خلاؤں میں، ہواؤں میں، سورج، چاند، ستاروں، سیاروں کی لاکھوں مخلوقات کی نگہداشت کرتا رہتا ہے اور اسے کرنا ہے۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ تخلیق کرتا ہے، ربوبیت کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، علم دیتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے، رزق کے انتظامات کرتا ہے۔ اسے مکمل قادر بن کر رہنا ہے، سمیع، بصیر، علیم و خبیر بن کر حفیظ بنے رہنا ہے، عالم الغیب بنے رہنا ہے۔ اگر وہ صرف اونگ کا جھونکا لے تھک جائے تو مخلوقات کی حفاظت ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ تھکان، نیند اور اونگ سے پاک ہونے کی وجہ سے پوری کائنات میں ڈسپلن اور اعتدال ہے۔ ہر مخلوق کو ان کی ضرورت کی چیزیں ہر لمحہ بغیر کسی رکاوٹ کے مل رہی ہیں۔ اللہ کو مخلوقات کی طرح حاجتیں نہیں، اس کی حیات الگ ہے، مخلوقات کی حیات الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت کی چھوٹی بہن ہے اور نیند اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ آخرت میں تو اللہ موت کو بھی ذبح کر دے گا۔ تو ذرا سوچئے، کیا اللہ خود نیند اور اونگ لے کر اپنی مخلوق کا محتاج رہے گا؟ اس نے نیند کو خاص طور پر مخلوقات کو تازہ دم کرنے پیدا کیا۔ نیند کے ذریعے ہر روز مخلوقات کو موت یاد دلائی جاتی ہے۔ اس نے قرآن مجید میں اپنے کو نیند اور اونگ سے پاک ہونے کی تعلیم دے کر یہ سمجھایا کہ وہ مخلوقات کی طرح حیات والا نہیں ہے۔ جب انسان نیند لیتا ہے تو روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، جان باقی رہتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کے دوسرے اعضاء اور خون کا دوران، دل کی حرکت چلتی رہتی ہے۔ پھر اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو روح واپس نہیں آتی
اور اس انسان کی نیند ہی میں موت ہو جاتی ہے۔ مگر جب اللہ کا حکم ملتا ہے تو صبح کو پھر روح واپس آ جاتی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے جو ہے پھر وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان نیند سے بیدار ہوتے ہی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ کیا اللہ نیند لے کر بار بار موت سے گزر کر پھر زندہ ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ کو مخلوقات کی طرح حیات والا نہ سمجھے۔ اکثر انسان اللہ کو مخلوقات کی طرح جسم اور اعضاء والا سمجھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا اتنی بڑی کائنات کے نظام کو سنبھال کر تھام کر اللہ کو تھکان اور نیند اور اونگ نہیں آتی؟ کیا وہ تھکان کو دور کرنے نیند نہیں لیتا؟ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹ کر کہا کہ یہ کیا بے ادبی کی باتیں تم لوگ کر رہے ہو؟ اللہ کے بارے میں ایسی نادانی اور بے ادبی کی باتیں نہیں کرنا۔ وہ مخلوق نہیں ہے، اس کو کسی قسم کی حاجتیں نہیں ہیں، وہ تو تمام نقائص اور حاجتوں سے پاک ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے سوال کیے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ نے کہا کہ میرے بندے آپ سے جو سوال کیے اس کا جواب میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ آپ کل آتے وقت ایک جلتا ہوا چراغ لے کر آؤ۔ دوسرے دن وہ جلتا ہوا چراغ لے کر گئے۔ اللہ نے انہیں چراغ کو ہاتھ میں لیے ٹھہرے رہنے کو کہا۔ جب کچھ دیر ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند کے جھونکے آنے لگے اور وہ اونگتے ہوئے گر پڑے۔ چراغ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا، آس پاس کی جھاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ اس پر اللہ نے انہیں سمجھایا کہ تم ایک چراغ کچھ دیر کے لیے سنبھال نہ سکے، اگر میں نیند لینے والا ہوتا تو یہ دنیا کیسے قائم رہ سکتی تھی؟ تم ایک چراغ کو کچھ دیر اپنے ہاتھ میں قائم نہ رکھ سکے، اس لیے میرے بندوں کو سمجھاؤ کہ میں مخلوقات کی طرح نہیں ہوں، میں نیند اونگ سے پاک ہوں۔ بعض لوگوں نے اپنے گمان سے یہ بات بھی جھوٹ لکھ دی ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین اور دوسری مخلوقات کو پیدا کیا، پھر تھک تھکا کر 7ویں دن آرام کیا۔ اس پر خاص طور پر وہ ایک دن عبادت کا مقرر کر لیے۔ اسی طرح انسان مخلوقات میں نسل کا سلسلہ چلنے، اولاد ہونے سے اللہ کو بھی اولاد اور نسل والا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اولاد اس کو چاہیے جس کی حیات مختصر ہو، جس پر موت آتی ہو۔ اگر انسان کو اولاد نہ ہو تو اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو وارث ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے مال، عہدہ اور کرسی اور جائیداد کو اس کے بعد اس کی اولاد سنبھال سکے۔ اللہ کو موت نہیں، جو پیدا ہوتا ہے اس پر موت آتی ہے۔ اللہ نے نیند اور اونگ کا ذکر کر کے انسانوں کو اپنے لامحدود حیات کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کی حیات محدود نہیں، نہ اس پر موت آتی ہے۔ موت تو خود اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ بھلا اللہ اپنی مخلوق کے ذریعے موت کا کیسے محتاج رہے گا؟ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، جس کی عمر محدود نہیں، جس کو موت ہی نہیں آتی، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کی کوئی جنس اور کوئی نسل ہی نہیں، پھر اس کی اولاد انسان کی شکل میں کیسے آ سکتی ہے؟ انسان کو زندہ رہنے غذا کھانا پڑتا، غذا کھانے سے بول براز کی ضرورت آتی ہے اور تھکان ہوتی ہے، اور تھکان سے نیند کی ضرورت ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کو ایک نہ ایک دن موت آتی ہے اور وہ دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی تمام چیزوں میں تغیرات آتے ہیں۔ موت اور حیات ایک تغیر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سورج، چاند اور ستاروں کے غروب ہو جانے پر کہا کہ خدا میں تغیر نہیں آتا، تغیرات نہیں آتے۔ جس چیز میں تغیرات آتے ہیں وہ خدا نہیں، مخلوق ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان دونوں صفات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجیے۔ انسان کو جب ان دونوں صفات کا کامل یقین پیدا ہو جاتا ہے
اور ان دونوں صفات سے اللہ کی پہچان اور تعارف ہو جائے تو آدھی رات کو اندھیرے سمندر کی گہرائیوں میں جس طرح یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اور فضاؤں کے درمیان جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر اعتماد کیا، اور دن کے اجالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو غار سور میں سمجھایا، موت کے قریب 24 گھنٹے نیند سے بیدار ہوتے ہی اللہ ہی کو حی و قیوم انسان سمجھے گا۔ ہر قسم کے خطروں مشکلات میں اللہ سے رجوع ہو کر مدد مانگے گا، اللہ کو پکارے گا۔ زلزلے، آندھی اور طوفان اور طغیانی اور فسادات میں گر جانے کے باوجود اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے گا۔ جیسے چھوٹا بچہ نیند سے اندھیرے میں بیدار ہوتے ہی ماں کے نہ دکھنے پر ماہی کے لیے بے چین ہو کر پکارتا ہے اور ماہی کو اپنا سب کچھ بڑا سہارا سمجھتا ہے، اسی طرح ان دونوں صفات پر ایمان والوں کو کامل یقین ہونا چاہیے کہ ان کا حقیقی مددگار، کفیل، دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والا سویا نہیں، کہیں غائب نہیں ہے، جاگ رہا ہے، اسے دیکھ اور سن رہا ہے اور موجود ہے۔ انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ مدد اسی سے طلب کرتا ہے جو ہر وقت موجود رہے، جو نگرانی کر رہا ہو، جو زندہ ہو، جو اونگ میں رہے یا نیند میں رہے، جس پر موت آ جائے اسے نہیں پکارتا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں صفات کے ذریعے بندوں کو اپنی طرف متوجہ رہنے کی تعلیم دیا ہے تاکہ اس کے بندے کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہوں اور شرک میں مبتلا نہ پڑ جائیں۔ مگر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد زندگی کے مختلف حالات میں اللہ کو چھوڑ کر مخلوقات سے دعائیں مانگتی، اولاد مانگتے، تندرستی مانگتے، نفع مانگتے، اور لڑکیوں کے نکاح ہونے کو مانگتے، مصیبت و پریشانی دور ہونے کو مانگتے، بزرگوں کی خبروں کو سجدہ اور رکوع کرتے اور وہاں منتیں مرادیں مانگتے۔ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے، کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کی صفت الحی اور قیوم پر برائے نام عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرے ہوئے انسانوں کو بھی زندہ ماننا ہے اور شرک کہلائے گا۔ وہ گویا اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا ان کی طرف متوجہ نہیں ہے، یا موجود نہیں ہے، یا ان کے مسائل حل کرنا نہیں چاہتا، یا غائب ہے، یا سویا ہوا ہے، یا اختیارات دوسروں کو دے کر آرام کر رہا ہے۔ اس لیے وہ اللہ کو چھوڑ کر جگہ جگہ سر جھکاتے، ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حی و قیوم کے ذریعے اپنے بندوں کو احساس دلایا کہ وہ اپنی مخلوقات کے کسی حال سے بھی بے خبر نہیں ہے، اور نہ انسانی بادشاہوں کی طرح آرام کر رہا ہے، نہ سویا ہوا ہے۔ اس نے ان دونوں صفات کی تعلیم دے کر انسانوں کو دنیا کی زندگی میں ہر عمل پر چوکنا ہوشیار رہنے اور اللہ کے سامنے ہونے کی تعلیم دی ہے، اور اپنی عبدیت اور بندگی میں غفلت برتنے سے بچایا ہے۔ ظلم و زیادتی کی روش اختیار کرنے سے دور رہنے کی تعلیم بھی ان دونوں صفات سے ملتی ہے۔ مصیبت زدہ انسانوں کو اپنے سے نا امید نہ ہونے اور صبر اختیار کرنے کا احساس دلا رہا ہے۔ انہی دونوں صفات کی پہچان سے انسان اللہ کو ہر صفت کے ساتھ زندہ رہنے والا تصور کرے گا، قائم، اور اس کے قائم ہونے کا تصور کرے گا۔ یہ تصور رکھے گا کہ اس کا مالک حی و قیوم ہے، وہ میری ہر ضرورت کا نگہبان ہے۔ دنیا میں کوئی حاکم کے پاس ایسی آنکھیں نہیں جو پوری رعایا پر نظر رکھ سکے، ایسے کان نہیں جو ہر انسان کی پکار سن سکے، مگر اللہ اکیلا ہے جو ہر مخلوق پر حی ہونے کے ناطے ان کی خبر رکھتا ہے، اور قیوم ہونے کے ناطے ان کی بقا اور قیام پر نظر رکھا ہوا ہے۔ صرف ایمان کو رٹانے سے ایمان پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آخری بات سن لیجئے۔
ایمان مفصل کے پورے 6 حصوں کو شعوری طور پر سمجھانے سے شعور آتا ہے اور اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کو بے شعوری اور تقلیدی قانونی باپ دادا کی اندھی تخلیق والا ایمان نہیں چاہیے، حقیقی اور شعوری ایمان چاہیے۔ اللہ کی پہچان حاصل کیے بغیر کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان ایمان والے نہیں بن جاتے۔ کلمے کے الفاظ رٹ لینے سے ایمان نہیں آ جاتا۔ صرف مسائل کی تعلیم حاصل کر لینے سے ایمان والے نہیں بن جاتے۔ اللہ کا تعارف اللہ کی صفات کو سمجھنے سے ملے گا، اور صفات کو سمجھنا ہو تو کائنات کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہوگا۔ موجودہ تعلیم میں قرآن مجید کے ہر عنوان پر کام ہوا، مگر اللہ پر تفصیل سے بات نہیں سمجھائی جاتی۔ اس لیے کہنا پڑے گا کہ وما قدر اللہ کا قدری ہی، کہ ہم نے اللہ کی جیسے قدر کرنا ہے نہیں کی۔ جب اللہ کی معرفت اور پہچان ہی نہ ہوگی تو ایمان بھی صحیح نہیں ہوگا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔